बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक अहम मुलाकात हुई, जबकि पूरे मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाजी के बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें बेहतरीन तबी सहूलियात मुहैया करने की हिदायत कर दी गई हैं। इस समेत और भी अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद आज सऊदी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान पहुंचे हैं और उनकी अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पाक भारत कशीदगी में कोई कमी आएगी और कोई अहम पेशरफ्त हो सकेगी इस दौरे के बाद? जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी किस्म की कोई कशीदगी आएगी। एक वक्फा है और वो वक्फा जो है उसमें भी 4-5 रोज हो गए। अब ये वक्फा कब तक जारी रहता है, जिसको स्ट्रेटेजिक पॉज का नाम दिया जा रहा है इस वक्त मुल्क में, और मेरे ख्याल से आतिफ गफूर साहब ने भी ये टर्म इस्तेमाल की। बाकी कल की गुफ्तगू में जिक्र हुआ था इसका स्ट्रेटेजिक पॉज। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉज है कि मसलहत के तहत जो है एक खामोशी है इस वक्त, और खामोशी जो है वो किसी भी वक्त टूट सकती है। और उसके बाद यानी जंग है, जब बिल्कुल सीधा बॉक्सिंग का जो मैच होता है उसमें एक वक्फा आ जाता है बीच में, और उसके बाद एक राउंड 1 खत्म हुआ, फिर उसके बाद वो तैयारी होती है कि अच्छा दूसरे राउंड में किस तरह जाना है, फिर दूसरे राउंड में कितने घूंसे मारने, एक बॉक्सर ने दूसरे को, वो दूसरा बॉक्सर कितने मारेगा, पहले में फिर कोच आके बताता है, फिर वो तैयारी होती है, फिर उसका दांत टूट गया, अच्छा उसके सर से खून निकल आया, अच्छा उसका इधर मुक्का मारो उधर मारो। वो जो स्ट्रेटेजिक पॉज होता है वो बॉक्सिंग मैचेस में भी आपको देखने में मिलता है, कुश्ती के मुकाबलों में मिलता है। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉज है, जंग अभी जारी है। और अगला जो उसके बाद हमेशा ये होता है कि जब सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के अगले मराइल शुरू होते हैं तो पहले से ज्यादा वो अग्रेसिव होते हैं। ये हमेशा एक उसूल होता है बॉक्सिंग मैच का या किसी भी जंग का। तो एक जंग के अंदर स्ट्रेटेजिक पॉज आया, और उस पॉज में अब मोदी साहब जो हैं वो इलेक्शन उनके सर पे हैं, और वो एक ही बयानिया उनके पास है, और वो उसको किसी तरह से बयानिए को तब्दील नहीं कर सकते। बयानिया उनका जो है वो यही है कि पाकिस्तान से जंग, वहाँ हिंदुत्व की बातें, एक वहाँ पे जो हिंदू खुद जो निचली जात पात के हैं वो भी परेशान हैं, बेजार हैं, और उनको वो 50% वोटर जो हैं वहाँ पे 8,000 मिलियन वोटर हैं, तो उनमें से आधे जो हैं वो तो किसान हैं, और वो किसान जो हैं वो निचली जात पात के वो परेशान है मईशत की वजह से। और वो अगर परेशान है तो जिस ग्रुप के हिंदूज को खुश करने की कोशिश की गई, यानी एलिट क्लास या जो अशराफी है उनकी, वो भी परेशान है, क्योंकि वो नीचे का जब किसान या मजदूर काम नहीं कर पा रहा तो वो ऊपर कैसे अरब खरबपति हो सकते हैं, तो ऊपर भी परेशानी है। बाकी ईसाई हो या मुसलमान हो या कश्मीर हो या बाकी जो तहरीकें चल रही हैं वो सब हर जगह पर एक अफरा तफरी है, और फिर ये स्कैंडल्स आ रहे हैं करप्शन के वहां पे। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो अपना बयानिया नहीं बदल रहे। ये एक बड़ी हैरान कुन बात है। ये मोदी साहब को किसने कहा है, कौन मोदी साहब को यकीन दिला रहा है, कोई उनके जहन में बात बैठ गई है कि इसी बयानिया के साथ इसी तरह से तलखियां बढ़ाते वो इलेक्शन जीतेंगे, या ये कि बीच में कोई ऐसा वाकया होगा जो जिसका मैंने कल भी जिक्र किया कि वो कोई जिसको बुनियाद बना के फिर वो मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं या इलेक्शन को पोस्टपोन करा सकते हैं। और अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर उसके बाद भारत में इसको सुकून नहीं आएगा मोदी साहब की, क्योंकि मोदी साहब जहां तक ले जा चुके हैं एक पूरे खत्ते की फिजा को, उसके बाद एकदम से वापसी भी नहीं हो सकती। और ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहां पर अगर सैटेलाइट इमेजेस दिखाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि जी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी सैटेलाइट इमेजेस में आपने जो बात की पाकिस्तान में वहाँ बॉम्ब्स तो शायद उनके निशान तो नजर आ रहे हैं कि लेकिन कोई इमारती ढांचा तो तबाह नहीं हुआ। तो कोई सवाल जरा सा पूछता है, कोई राफेल डेल पे पूछता है तो उसके ऊपर वो गद्दार करार पा जाता है। तो वहां पर अजीब और गरीब सी सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में वो लड़ते अब कैसे आगे लड़ेंगे, क्या कोई वाकया होगा उनके यहाँ होगा, जाहिरियत होगी।
آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں نیشنل ایکشن پلان کا بھی ذکر ہے پورا کہ تمام نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو عمل کیا جائے گا، اور نیشنل ایکشن پلان کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جو کہ کالعدم جماعتوں کے اثاثے، جائیدادیں وغیرہ وغیرہ وہ سارا اس کے عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر ایک معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس میں بات ہوئی کہ جاہریت کا جواب دیا جائے گا، اور یہ بھی اس میں کہ بھرپور جاہریت کا جواب دیا جائے گا. ہم امن سلامتی کے راستے پہ، پاکستان ترقی کے راستے پہ ہے، اور کسی طرح بھی پاکستان انشاءاللہ جو ہے واپس نہیں آئے گا پیچھے کی طرف، ہر قدم اس کا آگے جا رہا ہے ریاست کا. لیکن بات پھر وہی آ گئی کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے، نیشنل ایکشن پلان میں یہاں پر جو ایک عمران خان صاحب کو تو وزیر اعظم صاحب کو تو ذرا رکھیں بالکل الگ، باقی جو کابینہ ہے، آج کابینہ کا بھی اجلاس ہوا ہے جی. سوال یہ کہ باقی کابینہ کیا کر رہی ہے. باقی کابینہ کے جو ایک بہت بڑی کابینہ ہے، کیا اس کو عمران خان صاحب نے اس کابینہ کو بتایا ہے کہ ملک کن حالات سے دشوار ہے؟ کیا وزراء کو پتا ہے اس بات کا؟ کیا ترجمانوں کو احساس ہے کہ ملک کس قسم کے بحرانوں میں آنے والے دنوں میں گھرنے جا رہا ہے اور آلریڈی گھرا ہوا ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ باقی وزراء کو بتا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو ایک مکمل غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے کابینہ میں. عمران خان جو ہیں وہ تو ان کے پیچھے وزیر بھی چھپ رہے ہیں، ان کے پیچھے جو ترجمان بھی چھپ رہے ہیں. عمران خان سب کچھ کریں گے تو یہ باقی لوگوں کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انتہائی قابل احترام ہے اسد عمر صاحب سے شاہ محمود قریشی تو بطور وزیر خارجہ کام کر رہے ہیں اپنا. اسد عمر صاحب سے سوال ہے کہ اسد عمر صاحب اگر خدا نہ خواستہ ملک میں جو آلریڈی ایک جنگ ہے جس میں اسٹریٹجک پاز ہے، اگر ملک میں جنگ ہو جاتی ہے، جنگ سے پہلے جب امن کے دن تھے تو اس وقت بھی ملک کی معیشت کا کوئی سرپہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اگر خدا نہ خواستہ جنگ کسی اور رخ پہ چلی جاتی ہے تو آپ کوئی معیشت کے حوالے سے ذرا قوم کو بتائیں گے؟ یہ جو کل انہوں نے زبردست قسم کی تقریر کی ہے، ایک سیاسی تقریر بڑی کم کرتے دیکھا ہے میں نے اسد عمر صاحب کو. اسد عمر صاحب کا یہ وقت ہی نہیں تھا سیاسی تقریر. آپ عمران خان صاحب کے پیچھے نہ چھپیں برائے کرم اسد عمر صاحب، یہ آپ فواد چودھری پہ کسی اور پہ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں کہ بلاول نے یہ کر دیا، تم نے یہ کیا، یہ اس طرح کے آپ جلسے اور سیاست والے کریکٹر آپ نہیں ہیں. آپ ایک کریکٹر ہیں جو کہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ کریکٹر ہے، وہ ایک بھلی مناسب بات کرے کہ ملک کہاں کھڑا ہے، گردشی قرضے کہاں کھڑے ہیں، اور کتنے دن کا آپ کے ملک کے اندر اگر جنگ چھڑ گئی تو پیسہ کہاں سے آئے گا، ریل کیسے چلے گی، جہاز کیسے چلیں گے، قیمتیں کہاں پہنچیں گی. کیونکہ اس وقت تو باہر کا کوئی بھی ملک جو ہے کہ آپ کو پیسے دے گا اور دینے جا رہا ہے. کیونکہ اگر وہ دینے جا رہے ہیں باہر کے ممالک جنہوں نے کمٹ کیا تھا، تو وہ حالت جنگ میں اگر آپ کو پیسہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب بھارت کو ناراض کر رہے ہیں. یہ تو امن کے وقت سرمایہ کاری ہو رہی تھی. آپ ذرا لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا وہ سرمایہ کاری ابھی بھی ہونے جا رہی ہے؟ کیا وہ آنے والے دنوں کے اندر اگر جنگ چھڑی تو یہ تو نہیں کہ امن کی حالت میں ہی کوئی 160 کے قریب ڈالر کی بات ہو رہی تھی، تو یہ تو نہیں کہ چھلانگ مار کے ڈالر ہی کراس کرے. آپ کتنے میرے ریزروز ہیں، آپ اپنی ایک ہنگامی اجلاس کریں اور معیشت کے اوپر، اور اس کے بعد آ کے قوم کو اعتماد ملے. آپ کریں کہ بلاول انگلش بولتا ہے، اردو بولتا ہے، یہ آپ چھوڑ دیں دوسروں پہ. یہ سیاسی باتیں آپ کی وزارت اور شاہ محمود قریشی کی وزارت اور اطلاعات کی کچھ وزارتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس وقت، اور جنگ کے حالات میں اس طرح کا ہنسی مذاق اچھا نہیں لگتا یہ باتیں. اور نہ آپ کی پرسنالٹی اسد عمر صاحب کی، اور ملک کی جو معیشت ہے وہ ملک کی. اب دیکھیں عادل جبیر آئے ہیں وہاں سے سعودی عرب سے، اور عادل جبیر اس سرمایہ کاری کو چھوڑ کے عادل جبیر صاحب یا باقی دنیا جو ہے وہ اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بند ہو. وہ سرمایہ کاری اس وقت کوئی بھی ملک کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بھئی جنگ میں ہوتے ہیں. آپ جنگ کے اندر تو سرمایہ کاری رک گئی نا، کیونکہ جنگ میں تو اگر آپ نے پیسہ دے دیا پاکستان کو تو اس کا مطلب آپ نے جنگ میں مدد کر دی، ایک اپنے اتحادی بن گئے آپ. تو اس وقت سب رکے ہوئے ہیں اور ملک کی معیشت کی اوپر ہی بات کریں کہ جنگ چھڑ گئی تو کتنے دنوں کا آپ کے پاس فیول ہے، اس کے اوپر ہی بات کریں تو زیادہ مناسب لگے گا. ایک بات. دوسری بات جیسے میں نے پہلے آپ سے کہی کہ یہ جو ہے دیکھا جائے پنجاب حکومت اور باقی وزراء یہ باتیں کرنا تو بڑی آسان ہے. نیشنل ایکشن پلان پہلے بھی ایک بہت اہم اقدامات تھے جو اس کے تحت ہونے تھے، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کی سویلین حکومت نے کام نہیں کیا تھا. اب اس وقت جو کالعدم جن جماعتوں کے اوپر پابندی جماعت الدعویٰ، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مدارس ہیں،
ان کے مدارس کے بچوں کا وہ کہاں جائیں گے, کیا ہوگا, کس طرح لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہے, کس طرح, یہ بہت بڑے معاملات ہیں. آپ صرف اگر میڈیا پر آ کر اور بلاول نے یہ کر دیا تو نواز شریف یوں تھا تو پیسہ لوٹ کے کھا گئے, یہ پتہ ہے ساری قوم کو. آپ آگے آپ کیسے نپٹیں گے اگر حالات اندرونی طور پہ خراب ہوئے, لا اینڈ آرڈر کے نیشنل پلان پہ عمل ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حالت جنگ ہے, اور باہر کا جو دشمن ہے بیٹھے ہوئے وہ لازمن چاہے گا کہ ملک کے اندر آپ کی افراتفری پھیلے. تو میری گزارش جہاں پر اپوزیشن کے اراکین سے ہوتی ہے, ہم ہاتھ پیر جوڑ کے ان سے بھی گزارش کرتے ہیں, نہ انہوں نے سنی. پھر اگر ٹیکس نیٹ کی بات عمران خان نے کرنی ہے, کیونکہ عمران خان کی بات پہ بلیو کرتے ہیں لوگ, تو باقی پھر وزراء کیا کر رہے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا جو ہے تعجب بھی ہوا اس اسد عمر صاحب کی تقریر کر کے سن کے کہ ان حالات میں ملک میں وہ معیشت پہ بات کرتے, وہ ہے نہیں, وہ سیاسی مطلب سیاست وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, ٹیکنوکریٹک پرسنالٹی ہے, اور وہ اپنی شعبے کے اندر اگر وہ نہیں صحیح بات کر پا رہے. اب تو عمران خان یا آرمی چیف نے جا کے وہاں سے باہر کے ملکوں سے بات کی, وہاں سے ظاہر ہے کہ ایک کمٹمنٹس ہوئی پاکستان کے لانگ ٹرم, اس کے اندر فائنانس منسٹری کا کیا رول ہے, کوئی رول نہیں تھا. تو اب کم سے کم تو سنجیدہ بات کریں نا. اب تو بات کر اس طرح کی باتیں کرنے کا تو وقت نہیں ہے. وہی میں نے کہا نا کہ عمران خان کے اپنی کابینہ کو بتا رہے ہیں کہ کیا حالات ملک کے, نہیں بتا رہے غالباً, یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کابینہ کے اراکین کو, نہ ترجمانوں کو, نہ باقی وزراء کو, کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے, کس وقت کیا بات نہیں کرنی, کیا حالات ملک کے. ایک بات. دوسری بات ہے عادل جبیر صاحب تشریف لائے ہیں. اب عادل جبیر جو ہیں وہ ان کا یہ تو نہیں پتا ابھی تک کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں نہیں جا رہے. 1 مارچ کو انہوں نے آنا تھا اور اب وہ تشریف لائے ہیں, اور انتہائی اہم ہے ان کا وزٹ, کیونکہ اس پورے حالات میں جبکہ اسٹریٹجک پاز ہے, پوری دنیا اس میں مغربی ممالک بھی ہیں, امریکہ بھی ہے, عرب ممالک بھی ہیں, چائنا بھی ہے, رشیا, کوئی دنیا کا اس وقت بڑی قوت نہیں چاہے گی کہ اس خطے میں جنگ ہو, اور جنگ ہو اور مودی صاحب اس کو جنگ کو بڑھاتے بڑھاتے بھی نیوکلیئر تک لے جائیں یا پتہ نہیں کہاں لے جائیں, اور ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی کاروائی اب ہوگی تو یہاں سے اور مزید بھرپور کاروائی ہوگی, کیونکہ وہاں سے بھی پہلے سے زیادہ بڑی کاروائی ہونے کا خطرہ ہے. وہ کسی بھی انداز میں ہو, چاہے کوئی مختلف انداز میں, پہلے میں بات کر چکا ہوں, کاروائی ہو سکتی ہے. اب سوال یہ کہ عادل جبیر صاحب کا جو دورہ ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا بہت زیادہ, کہ یہاں بات کرنے کے بعد کیا وہ انڈیا جاتے ہیں یا صرف یہیں پہ بات کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اور ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ وہ ہم سے کیا بات کریں گے, ہم تو پہلے ہی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں اور امن کی بات کر رہے ہیں. بات تو کرنی ہے مودی سے کہ بھئی مودی صاحب آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں, ٹھنڈا پانی گلاس کا پئیں, یا جا کے وہاں پہ ایک ٹھنڈے پانی سے کہیں جا کے نہائیں. اپنے اوپر ٹھنڈا پانی تو ادھر ڈالنا ہے, وہاں پر الیکشن اور وہاں پہ تلخی ہے. تو اس صورت میں کہ عادل جبیر جا کے وہاں کا پورا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے بھارت میں اس وقت, کہ اس میں عادل جبیر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یا کوئی بھی عرب ملک پلے کر سکتا ہے رول, یہ دیکھنا ہے. کیونکہ بیانیہ بن گیا, الیکشنز کا ماحول تو بنا دیا انہوں نے, کہ اسی طرح وہاں پر آپ دیکھیں گلی محلوں کے اندر وہ زعفرانی کپڑے پہن کے وہ جو بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے لوگ جو ہیں مارتے کودتے پھر رہے ہیں, بےعزت کر رہے ہیں لوگوں کو سڑکوں پہ گلیوں میں, وہ تو ڈنڈے نے اٹھا کے باہر آ گئے اور تشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. اسی بیانی کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں الیکشن لڑوں گا اور جیتوں گا. اب اس میں ظاہر ہے کہ کوئی جاہریت بھی ہو سکتی ہے, اس میں جاہریت وہ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے بار بار آپ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے. پاکستان آج کور کمانڈرز کانفرنس میں بات ہوئی, پہلے بھی بات ہوئی, بار بار بات ہوئی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کشیدگی ختم ہوئی ہے لیکن خطرہ بھی موجود ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. ان کی طبیعت ناسازی کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں بہترین طبی سہولیات مہیا کی جائیں. کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ اس اپرچونٹی کو اویل کریں گے؟ جی نواز شریف, دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں, نواز شریف صاحب کے بارے میں بات ذرا آگے تفصیل سے کرتا ہوں. مجھے تو نواز شریف صاحب کا ظاہر ہے کہ طبیعت ان کی خراب ہے, بیمار وہ ہیں, ان کو سٹینٹس 8 ڈلے ہوئے ہیں, غالباً ان کا کڈنی جو ہے وہ بھی انوالو ہو گیا ہے, ان کے لنگز بھی انوالو ہیں. اب پی آئی سی جو ہے جہاں وہ پہلے جانا چاہتے تھے وہاں کا بھی میڈیکل بورڈ بن گیا ہے. میرا خیال سے 6واں 7واں پتہ نہیں کون سا بورڈ ہے, وہ وہاں پر ان کا کمرہ بھی بک ہے. وہ آج شہباز گل صاحب وہاں گئے بھی ہیں, غالباً ان سے ملنا بھی چاہ رہے ہیں. وہ مطلب لے جانا چاہ رہے ہیں, ملے تو ہیں, لے جانا چاہ رہے ہیں. وہاں نواز شریف نہیں جانا چاہ رہے. اب یہاں پر آ کے بات جو ہے ذرا سی میں تھوڑی سی ایک تلخ بات تو ہے لیکن ایک درست بات ہے قانونی حوالے سے بھی اور شرعی حوالے سے بھی, اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مریض, میں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, اس میں قانون کیا کہتا ہے اور اس میں مذہب کیا کہتا ہے, یہ 2 باتیں دیکھنی ہیں. اس میں یا تو قانون دان بات کر سکتے ہیں یا اس پہ
وہ لوگ جو کہ عالم ہیں مذہب کے حوالے سے وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علاج کروانے سے انکار کر دے اس صورتحال میں کہ جب اس کے پاس علاج کی تمام سہولیات میسر ہوں اور اسے کہا جائے کہ وہ کہے کہ میں علاج نہیں کروا رہا، تو کیا یہ کسی طرح سے اقدام خودکشی کے زمرے میں آتی ہے بات یا نہیں آتی؟ صحیح. مطلب ذیابطیس کا پیشنٹ ہے، ڈائبیٹک ہے، اور وہ چینی کھانا شروع کر دے اور اس کو پتا ہو کہ چینی کھانا جو ہے میرے لیے منع ہے، لیکن وہ چینی کھا رہا ہو، تو کیا اس کو لیگل حوالوں سے، قانون کے حوالے سے یا شرعی اعتبار سے کیا اس کو اقدام خودکشی کہا جا سکتا ہے اگر وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے، ایک ڈائبیٹک آدمی اور وہ شوگر کھا رہا ہے، تو کیا اس کو اقدام خودکشی کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ اس کا فیصلہ قانون اور ظاہر ہے کہ جو مذہبی علماء انہوں نے کرنا ہے. اس کو میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس بات کو میں لنک نہیں کر رہا، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے اور وہ میں نے بات کی ہے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، تو کیا اس صورت میں دیکھیں جو ڈی ہائیڈریٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جا کے ان کو ڈرپ لگا دی جاتی ہے کہ جی کسی طرح سے یہ مطلب کیا بھوک ہڑتال جو ہے اس کے نتیجے میں کسی کی جان چلی جائے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ختم یعنی الیگل ہوتا ہے، وہ اس کو آپ پانی پلاتے ہیں، اس کو ختم کرواتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے واقعی گردے خراب ہیں، ان کا واقعی لیور خراب ہے، کیا وہ یہ مناسب ہے کہ اس طرح سے وہ بات کریں؟ ان کو جا کے خود علاج نہیں کروانا چاہیے؟ کروانا چاہیے. بالکل وہ اپنی صحت پہ توجہ دیں. وہ ظاہر ڈپریشن میں ہیں، مایوس ہیں، پریشان ہیں، لیکن یہ بات کہ میں علاج ہی نہیں کرواؤں گا، یہ بات جو ہے یہ نہ شرعی طور پہ مناسب ہے اور نہ یہ قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ مناسب ہے. جو سہولیات ان کو میسر ہیں، اور عمران خان صاحب نے بہت اچھا کیا کہ آج یہ کہا کہ تمام سہولیات ان کو، اور میرا خیال ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کرنے کے بجائے وہ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جائیں اور احسن اقبال صاحب ساتھ ہوں پیچھے اور پرویز رشید کو ضرور ساتھ لے جائیں. یہ ساری شخصیت جائیں، میاں نواز شریف صاحب کو اٹھائیں گود میں، اٹھا کے ہسپتال لے کر آئیں، ہسپتال میں لا کے زبردستی پیار محبت سے کوشش کریں، نہیں ہوتا تو زبردستی ان کو ڈرپ لگائیں، ان کو علاج شروع کروا دیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اب یہ ایک متنازع سی بات ہے کہ اس کو کس طرح سے لیا جائے. اس کو اگر آپ کو سہولیت میسر، میں نے کہا نا ڈائبٹک کا پیشنٹ جو ہے، ڈائبٹیز کا پیشنٹ وہ کھانا شروع کر دے چینی، تو اس کو کیسے آپ دیکھیں گے شرعی طور پہ یا قانونی طور پہ کیسے دیکھیں گے؟ تو میاں صاحب کو علاج کی سہولت میسر ہے، دی جا رہی ہے، وہ نہیں لے رہے، تو اس کو کیسے وہ کیسے دیکھ رہی ہے، ان کی پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے، اور ملک کا قانون اور شریعت کیسے دیکھ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں عادل جبیر والی بات ایک کمپلیٹ کر لوں. جی بالکل کیجیے. عادل جبیر جو ہے نا، عادل جبیر صاحب کو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے. عادل جبیر جو ہیں 2015 سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں. میں تھوڑی سی یہ عادل جبیر صاحب کو صرف سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے طور پہ آپ لے رہے ہیں نا، لیکن تھوڑا سا اس سے دو جملے میں بتاؤں تو ذرا اندازہ ہوگا. پوری سعودی عرب کی جو تاریخ ہے، اس پوری تاریخ میں سعودی عرب میں ایسا نہیں ہوا تاریخ میں سوائے دو واقعات کے، دو مرتبہ، کہ ان کا جو شاہی خاندان ہے، جو سعود فیملی ہے، اس سے باہر کسی شخص کو وزیر خارجہ بنایا ہو. عادل جبیر جو ہیں وہ سعودی عرب کی تاریخ کے دوسرے شخص ہیں. اس سے پہلے وہ شاہ فیصل کے ایک بڑے قریبی دوست، بہت ان کے بھائیوں کی طرح، وہ بالکل وہ ابراہیم سوائل، وہ بنے تھے 60 کی دہائی میں کچھ عرصے کے لیے وزیر خارجہ. باقی تمام عرصے سعودی عرب میں سعودی خاندان جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے ہمیشہ وزارت خارجہ. یہ دوسرے شخص ہیں جو سعودی خاندان سے باہر کے جن کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے. اب سے یعنی جو شاہ فیصل تھے، شاہ فیصل مرحوم، وہ شاہ فیصل سعودی عرب کے پہلے وزیر خارجہ تھے، اور ان کا جو بیٹا تھا، ان کے جو صاحبزادے ہیں ابھی حیات ہیں، سعود الفیصل، وہ 40 سال 40 ایئرز یعنی 1975 سے لے کے 2015 تک 40 سال سعودی عرب کے وزیر خارجہ رہے ہیں. اس کے بعد عادل جبیر بنے. اچھا، اور یعنی دنیا کی ابھی جو تاریخ ہے اس میں شاید سب سے زیادہ طویل عرصے تک کوئی شخص اگر وزیر خارجہ رہے تو وہ سعود الفیصل ہے. اس کے بعد عادل جبیر بنے. عادل جبیر جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ
چند ان شخصیات میں سے ایک ہیں جن کا گہرا اثر و رسوخ ہے واشنگٹن سمیت، خاص طور پہ واشنگٹن میں، لیکن اور مغربی دارالحکومتوں میں بھی. اور یہ زبردست قسم کی انگلش بولتے ہیں، یہ پڑھے امریکہ سے ہی ہیں، ایک ان کے کمال کے ڈپلومیٹ ہیں، اور یہ 9/11 کے بعد بیشتر ٹی وی چینلز پہ ان کو ہم دیکھتے تھے، یہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے زبردست قسم کی انگلش میں، سوٹ ووٹ پہنا ہوتا تھا، انہوں نے اسٹائلش سے آدمی ہیں، اور یہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے CNN پہ، BBC پہ اور چینلز کے اوپر انگلش میں سعودی عرب کی پالیسیز کو. اور ڈپلومیٹ بھی رہے، اس سے پہلے بھی ڈپلومیٹ تھے، اس دوران بھی تھے، لیکن اس کے بعد یہ تھنک ٹینکس میں بہت پاپولر ہیں، میڈیا میں بہت پاپولر ہیں، کانگریس میں، وہاں پہ لابنگ فرمز میں، تو بہت اثر و رسوخ ہے. تو عادل جبیل صاحب کی کو 2015 میں بنا دیا گیا تھا وزیر خارجہ. اب ان کی پاکستان آمد کو صرف عادل جبیر کے انداز میں نہ دیکھا جائے، بلکہ کئی عرب ممالک، کئی مغربی ممالک، امریکہ، جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بہت ان کا گہرا اثر و رسوخ ہے، واشنگٹن میں بہت پاپولر ہیں یہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا میسیج لے کر آئے ہیں، اور کیا وہ میسیج جو پاکستان میں دیا ہے، کیا وہ میسیج انڈیا میں مودی لے لیتا ہے یا نہیں مودی لیتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آ کر، اور میرے خیال سے نہیں لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے، اس کے بعد تو آپ ذرا وقفہ لیں، یہ کھیل کسی اور طرح جاتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے کہ کابینہ کے اراکین کو بھی ان سیکیورٹی کے، جو ملکی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. دیکھیں، میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ جو اسد عمر صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی، اسد عمر صاحب نے جو بات کی بلاول صاحب کے اوپر، یہ بات شاید، دیکھیں بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اس وقت ملک کی جو صورتحال مجموعی ہے، اگر اہم ترین اگر کوئی دو وزارتیں ہیں تو وہ یہ ہیں. شاہ محمود قریشی اپنا کام کریں، اسد عمر صاحب جو ہیں وہ صرف یہ دیکھیں کہ جو معیشت ہے، میں جو تنقید ان پہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں کہ اگر ملک کے اندر ایسے حالات آنے والے دنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ مزید جنگ کا سامان تیار ہو، جو کہ لگ رہا ہے، جو کہ مودی کی ٹون سے لگ رہا ہے. آج سری نگر میں واقعہ ہوا، وہاں پہ اس کی انہوں نے ذمہ داری حزب المجاہدین بھی ڈال دی، وہاں سے ان کی تردید ہوئی. اچھا، انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آج کابل میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں 50 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے ہیں کابل میں. اور اس واقعے کی اہمیت یہ ہے کہ وہ وہاں پر برسی ہو رہی تھی حزب الوفادت کے ایک مرحوم ان کے رہنما جنہوں نے بنائی تھی عبد العلی مزاری کی، ان کی 24ویں برسی تھی. اور اس برسی کی جو اجتماع تھا، اس میں عبداللہ ان کے چیف ایگزیکٹو، حامد کرزئی، یونس قانونی، سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حنیف اتمر، یہ ساری شخصیات، عام ترین شخصیات موجود تھیں. اور ایک وہاں پہ اچانک یہ ہوا کہ وہاں پہ موٹر گولے آ کے گرنے شروع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ایک صدارتی امیدوار عبداللطیف پدرام جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، غالباً جو اطلاعات آ رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد یعنی یہ ایک صورتحال ایسی بنی جو بالکل ان کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ افغانستان کی، وہ آج وہاں پہ صاف ہونے جا رہی تھی. اس کے بعد کیا حالات ڈیولپ ہوتے وہ آپ بہتر ناظرین سن سکتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ جو اسد عمر صاحب کا اور شاہ محمود، اسد عمر صاحب کی بات کریں، ملک کی معیشت، چلیں اسد عمر صاحب کی چھوڑ دیں، ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے. ملک کی معیشت میں ان کو تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو جو اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھی شخصیات ہیں، یہ ارریلیونٹ ہیں، یہ ارریلیونٹ مکمل ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے. لیکن جو حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیات ہیں جن کو، جو کہ ارریلیونٹ نہیں ہے، اسد عمر ان میں سے ہیں جو ارریلیونٹ، جن کو نہیں کہا جا سکتا. اسد عمر صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہے، ویژن ہے، سب کچھ. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ سیاست میں نہ الجھیں، اپنے آپ کو دور رکھیں اس چیز سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، یا پیپلز پارٹی کی دوسری قیادت، وہ تو آنے والے دنوں کے اندر یہ جے آئی ٹی، یہ تو دنوں کا معاملہ ہے. ادھر تو ریفرنس تیار پڑے ہیں، یعنی ادھر تو ریفرنس. اور مجھے نہیں پتا کہ آغا سراج درانی صاحب کو سندھ اسمبلی میں گالن گلو جو آج ہوئی ہے، آغا سراج درانی صاحب کو اسمبلی کی میں اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے تھا اخلاقی طور پہ، یا نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ لیکن بیٹھنا ہے تو بیٹھ گئے. مطلب وہ بھی ایک عجیب و غریب، سب کے سب مودی بنے ہوئے ہیں، لڑنا ہے، مرنا ہے، اندر جانا ہے، باہر جانا ہے، کوئی سر پیر نہیں پتا، وجہ اس کی کہ ملک چلے. تو وہ تو اس فیز میں جا چکے ہیں سارے. مطلب ان کی پوری سیاست، اس وقت نون کی سیاست کھڑی ہوئی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے کہ میاں صاحب جیل نہیں جا رہے.
سوری جیل سے اسپتال نہیں جا رہے، مسلم بھی اس پہ بول رہی ہے. اور ادھر جو ہے یہاں پر وہ پیپلز پارٹی کی قیادت، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں، کیا مطلب حکمت عملی کیا ہوگی، مطلب جیلوں میں جانا ہے، لڑنا ہے، کیا بات کرنی ہے، ان کو کیا دلچسپی ہے اس وقت ملک کے حالات سے، ریاست کے حالات سے. پیسہ سارا باہر پڑا ہوا ہے، جائیدادیں ساری باہر پڑی ہوئی ہیں، سب کچھ دوسروں کے ناموں پہ ہے، وہ جنہوں کے ناموں پہ ہے ان کو بھی پکڑ لا رہے ہیں. تو یہ تو عجیب و غریب ان کو تو ایریلیونٹ لوگ ہیں، ایریلیونٹ. بات یہ ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے وہ شخصیات، یعنی اگر کوئی اور وزیر بات کرتا ہے نا، جیسے فیصل وارڈا صاحب کی بات ہوئی، فیصل وارڈا صاحب کے پاس کون سی وزارت ہے، اس کو یہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا. ان کو لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے ایز اے پرسن، کہ یہ ایز اے پرسن لوگ پیچھے لگ گئے کہ جی آپ نے تصویریں کیوں اتاری ہیں وہاں جا کے، انہوں نے ایک قابل اعتراض جملہ بھی ان کے منہ سے نکلا ایز اے پرسن. لیکن جو وزیر خزانہ ہے وہ ایز اے پرسن نہیں، وہ اپنی وزارت کے لحاظ سے ملک کے حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اس میں امپورٹنٹ ہے. میں نے اتنی بات کی، یہ بات ہو گئی. اچھا تیسری تو اب جو کابل میں آج ہوا ہے، کابل میں فرض کریں عبداللہ حامد کرزئی، ساری ان کی مرکزی قیادت، وہ حکومت، موجودہ حکومت بھی، پچھلے حکومت بھی، وہ ٹارگٹ ہوئی. اب کس نے ٹارگٹ کیا، کس نے ان حالات میں کیا، طالبان کیا چاہ رہے ہیں، کس کے اشاروں میں کام کر رہے ہیں، یہ کون سے پاکستان تو امن مذاکرات کی طرف لے کے جا رہا تھا، یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا. اندر بیٹھی ہوئی کوئی تیسری قوت ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ افغانستان میں مزید افراتفری، مزید اور پھر مربع ڈلے. اور انڈیا، دیکھیں مودی صاحب کو کون کے کان میں پھونک رہا ہے کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ باہر کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پاکستان سے کیا بات کر رہے ہیں. پاکستان تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کی بات کریں، ہم کرتارپور کوریڈور کھولنا ہے ہم نے، وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے، ہم بات نہیں کریں گے. وہ پہلی ملاقات ہونی تھی کرتارپور کوریڈور کی 14 کو، وہ بھی انہوں نے پوسٹ پون کر دی. تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنا ان کو ہے. کیا باہر کی دنیا اس وقت ان کو کچھ کہہ رہی ہے مودی کو یا نہیں کہہ رہی، اور کیا مودی اس کو سننے پہ تیار؟ وہ اپنے لوگوں کی بات نہیں سن رہا مودی، تو وہ باہر کے لوگوں کی کیا بات سنے گا؟ تو جب وہ بات نہیں سنیں گے تو وہ حالات کو اور کشیدگی کی طرف لے کے جائیں گے یقیناً. اور کشیدگی کے نتیجے میں یا تو اسی بیانیے کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، یا اسی بیانیے کے ساتھ وہ بالکل الیکشن میں وائپ آؤٹ ہو جائیں گے، یا وہ الیکشن سے پہلے کوئی بڑی واردات کروائیں گے جس کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور اس کو بنا کے پھر حالت جنگ میں الیکشن پوسٹ پون کروائیں گے. کیا انہوں نے کروانا ہے یہ وہ جانتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ بات طے ہے، اور دنیا بھی اس بات کو جانتی ہے کہ یہ کلیئر اینڈ امییننٹ تھریٹ جسے کہتے ہیں نا، بالکل اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے جو لفظ استعمال کیا فوج کے ترجمان نے، میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بھی، اور یہ بالکل اسٹریٹجک پاز ہے. اور اسٹریٹجک پاز یہ کہ مصلحت کے تحت خاموشی. اب نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون ذرا نواز شریف صاحب کو ہسپتال لے جائے تاکہ اس ریاست کے کچھ مسائل حل ہوں، اور ادھر جو ہے وہ اسمبلی کو تھوڑا سا ریلیونٹ بنائیں، یہ ڈریگ نہ ہو جائیں. جو امپورٹنٹ وزیر ہیں یہ مطلب نہ اس کے اندر ڈریگ ان ہو جائیں بالکل، کہ جو بات وہاں سے کی جائے اس کے جواب میں وہ اپنی سائڈ سے نکل جائیں. اچھا اسمبلی کا اجلاس پوسٹ پون ہو گیا، یہ بیکار تھا اور ترقیاں بڑھاتا ہے اس وقت. اور ایک جو اچھا میسج دنیا بھر میں جا رہا تھا کہ قوم متحد ہے، اور قوم واقعی متحد ہے، اس میں یہ کل کے اجلاس میں گالم گلوچ کر کے پھر اس کو کسی اور طرف لے گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یہ کوئی جو عادل جبیل صاحب کا دورہ ہے اس کے بعد اور کوئی دورے ہوں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے میں کیا میسج انہوں نے ڈیلیور کیا ہے پاکستان کی عسکری قیادت کو اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو. عمران خان کو انہوں نے کیا کہا ہے، کیونکہ عمران خان تو پہلی امن کی بات کر رہے ہیں. میں نے وہی بات کی نا کہ بات تو مودی سے کرنی ہے. مودی صاحب سے کون بات کرے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا جا کے؟ اور کیا مودی صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ اس وقت ان سے کہا جائے کہ آپ مودی صاحب ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں 2 قدم، تو وہ کہیں اچھا جی میں پاکستان سے امن کی ایسے چاہتا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہونے جا رہا وہاں. وہ تو ایک جگہ لے گئے ہیں ٹیمپریچر، ان کے تو چاقو چھریاں لے کے لوگ سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں دوسروں کی گردن کاٹنے کے لیے بیچارے جو وہاں پہ عام بھارتی شہری ہیں. تو مسئلہ یہ کہ اس وقت ان کو کون سمجھائے گا؟ جب تک ان کو آپ نہیں سمجھائیں گے تو اس کے نتیجے میں دیکھیں 2 پارٹیوں میں صلح کروانی ہو نا، تو ایک پارٹی جو خاموش بیٹھی ہوتی ہے اس سے آپ نہیں کہتے کہ کچھ نہ کرو. جو چیخ پکار کر رہی ہوتی ہے، اچھل کود کر رہی ہوتی ہے، جو کہتی ہے میں ماروں گا، گھس کے ماروں گا، اب نہیں چھوڑوں گا، ایسی تیسی کر دوں گا، یوں کر دوں گا، اس کو جا کے ٹھنڈا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے دیکھتے ہیں کہ عادل جبیل صاحب پاکستان کیا میسج لے کر آئے ہیں، اور کیا وہ بات انڈیا کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے. اور یہ بھی کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم جو اقدامات اٹھا رہے ہیں ملک میں، کیا ہماری جو سویلین
صوبوں میں بیٹھی ہوئی جو بیوروکریسی ہے اور سیویلین حکومتیں ہیں، کیا وہ جماعت الدعوہ یا باقی جو جیش محمد باقی تنظیموں کے پہ پابندی لگنے کے بعد جو حالات پیدا ہو سکتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کالعدم جماعتوں میں بھی باہر سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ان سالوں میں ہو چکی ہیں. ٹی ڈی پی کی مثال ہمارے سامنے ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آڑ میں کوئی ہنگامہ آرائی ملک میں کی جائے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کے جو دوسرے سیکولر یہ پارٹیاں ہیں، ان کے اندر بھی جو ملیٹنٹ ونگز ہیں وہ بھی ساتھ ایکٹیو ہو جائیں؟ تو آنے والے دن بڑے اہم ہے ملک کے لیے. اللہ کرے کہ ہماری جو قیادتیں ہیں اور ہمارے جو عوام تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک کھڑے ہیں، ہماری جو قیادتیں ہیں وہ بھی ذرا سنگینی کو سمجھیں حالات کو اور ملک کو آگے لے کے چلیں. جی ڈاکٹر صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کو آج ایل این جی اسکینڈل میں نیب نے دوبارہ طلب کر لیا، اور یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو اس دفعہ سزا بھی ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب شہباز شریف صاحب بھی خاموش نظر آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ نہیں، شہباز شریف صاحب تو اس وقت میاں صاحب کے سامنے شہباز شریف کچھ نہیں کر سکتے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بلاول جا کے کیا عزتداری صاحب کے سامنے بات کریں گے. مطلب شہباز شریف صاحب کو آپ ان سے تقریر کروا لیں، ان سے آپ اجلاس کروا لیں، ان سے باتیں کروا لیں، ظاہر ہے وہ. لیکن میاں صاحب نے جو ہے وہ یہ جو کہا ہے کہ میرے اہل خانہ مجھ سے ملیں گے، پتہ نہیں اس لسٹ میں بھی شہباز شریف صاحب کا نام ڈالا ہے کہ نہیں. تو شہباز شریف صاحب تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اصل جو بات ہے جو یہ کہ میاں صاحب جس فیز میں آ گئے ہیں، کیوں آئے ہیں میاں صاحب، یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میاں صاحب کیوں آئیں گے. دیکھیں اس کا تو بالکل میں نے آپ سے بات کہا کہ لیگل پہلو بھی بنتا ہے اور شرعی پہلو بھی بنتا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو حکومت ذمہ دار ہے. اور یہ تو ویسی بات ہو گئی کہ جیسے مودی وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو بھی کچھ ہوا پاکستان ذمہ دار ہے. تو مطلب یہ تو ایک عجیب سی صورتحال، افراتفری کی صورتحال بنانے کی کوشش ہے میاں صاحب کے لیول پہ. میرا خیال ہے اس کو مسلم لیگ کے جو قائدین ہیں وہ جا کے وہی میں نے بات کی، میاں صاحب کو اٹھا کے اسپتال میں لے جائیں اور ہسپتال جا کے ان کا علاج کروائیں، یا باقی جو پھر مطلب یہ کیونکہ بنتا نہیں ہے نا. میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو خودکشی والی بات ہے، اور مذہبی طور پہ بھی اقدام خودکشی اگر ہو جاتا ہے، عمران خان ذمہ دار نہیں ہوں گے، ذمہ دار تو آپ ہوں گے نا، آپ اسپتال نہیں گئے. اور اسی طرح سے باقی جو اسد عمر ہیں یا باقی لوگ ہیں، میرا خیال ڈریگ ان ہونے کے بجائے وہ ذرا معیشت کے اوپر توجہ دیں اور یہ دیکھیں کہ اگر جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پاکستان کو کیا جو امداد باہر سے آنی تھی وہ آئے گی. ان حالات میں جب تک مکمل پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی ختم نہیں ہو جاتی، میں نے پہلے آپ سے بات کی، پاکستان کو ان حالات میں پیسہ دیں گے تو انڈیا شور کرے گا کہ پاکستان کو جنگ میں پاکستان کی مدد کی جا رہی ہے. تو سارے ملک اس وقت پیچھے ہولڈ پہ چلے گئے ہیں، سرمایہ کاری وغیرہ. اور اس صورتحال میں اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے جارحیت ہوتی ہے، فوجیں تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہوں گی، ظاہر ہے لڑ رہی ہوں گی، قوم بھی لڑ رہی ہوگی، سب کچھ کری ہوگی، لیکن سفارتی محاذ پہ اور معاشی محاذ پہ ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ یہ عام ترین سوال ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب، اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.